अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगली आयत पढ़ेंगे सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 258। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या नहीं देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इलल्लज़ी, उस शख्स की तरफ, हाज्जा इब्राहीम, जिसने झगड़ा किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ये कि दी थी उसे अल्लाह ताला ने हुकूमत, इज़ क़ाल इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी यल्लज़ी, मेरा रब वो है जो युहयी व युमीतु, वो जिंदगी देता है और वो मौत देता है। क़ाल, उसने कहा, अना, मैं, उहयी व उमीत, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं मौत भी देता हूँ। क़ाल इब्राहीम, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह, फिर बिलाशुबा अल्लाह ताला, यअती बिश्शम्सी, लाता है सूरज को, मिनल मशरिकी, मशरिक से, फ़अती, फिर तुम निकाल कर लाओ, बिहा मिनल मगरिबी, उसको मगरिब से, फबुही तल्लज़ी कफ़र, तो हैरान रह गया वो जिसने कुफर किया। अल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, नहीं वो हदायत देता कौम को जालिम। इस आयत का मुहावरा तर्जुमा है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं देखा जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया कि ये अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत दी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला तो बिलाशुबा सूरज को मशरिक से लाता है, फिर तुम उसको मगरिब से निकाल लाओ। तो वो हैरान रह गया जिसने कुफर किया, और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। अब यहाँ से देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनका किस्सा शुरू हो रहा है। इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का भी किस्सा आएगा। इस आयत का पिछली आयत से क्या ताल्लुक है कि पिछली आयत में मोमिनों के नूर और कुफार की तारीकी का जिक्र था, और इसी की तायद के लिए ये किस्सा इरशाद हो रहा है, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूर हदायत अता हुआ और नमरूद गुमराही में फंसा रहा। पिछली आयत जो हमने पढ़ी उससे मालूम हुआ कि अल्लाह मुसलमानों का वली है और कुफार के वली शयातीन है। अब उसके सबूत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसे जाबिर बादशाह के सामने उनकी मदद फरमाई और नमरूद उनके मुकाबले में बेदलील रह गया। पिछली आयत से मालूम हुआ था कि अल्लाह ताला मोमिनों का ही वली है और कुफार के मददगार शयातीन है, जिससे ये वहम होता था कि रब उनकी हिदायत के सामान भी पैदा नहीं फरमाता। इस वहम को दूर करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो बयान किया जा रहा है, जिससे मालूम होता है कि कुफार की तरफ हादी भेजे जाते हैं मगर वो उनसे फैज हासिल नहीं करते। जैसे पिछली आयत में नूर और तरीकी वालों का बयान किया गया, अब उन्हीं की मिसाल है यहाँ पर कि नूर वालों के जो पेशवा हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और जो तरीकी वाले हैं उनका पेशवा नमरूद था। नमरूद को अल्लाह ताला ने अजीम सल्तनत अता फरमाई, लेकिन उसने उस पर शुक्र और अतात करने की बजाय तकब्बुर और गरूर और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया, हत्ता कि अपनी रबूबियत यानी रब होने का जो दावा था वो करने लगा। सबसे पहले सर पर ताज रखने वाला यही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकम्मल किस्सा जो इस आयत में बयान किया गया है वो आपके साथ में शेयर करूंगी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने से पहले या बाद में उसे तौहीद की दावत दी यानी नमरूद को, तो वो कहने लगा कि तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। तो इस बात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, यानी अजसाम में मौत और हयात पैदा करता है। अल्लाह को ना पहचानने वाले के लिए ये बेहतरीन रहनुमाई थी, और इसमें बताया गया था कि खुद तेरी जिंदगी उसके वजूद की गवाह है कि तू एक बेजान नुतफा था जिसे उस करीम ने इंसानी सूरत दी और हयात अता फरमाई। नीज मेरा खुदा वो है
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور حیات میں موجود ہے، لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت اور حماقت اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن سکا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا، اس نے خام خواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے، یہ اس کی نہایت اہمتانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت اور حیات کا پیدا کرنا، دونوں میں کافی فرق ہے، لیکن یہ اس کی بے وقوفی تھی جو اس نے یہ والی مثال دی۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا کہنا، یہ اس کی ذلت کے لیے کافی تھا، اور عقل اور شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل اور حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت اور حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے مجھے دکھا دی، اور وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ بات سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہ بن سکا۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر جو تفسیر نعیمی میں ہے، وہ کہتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نمرود تمام دنیا کا بادشاہ تھا، اور اس کا جو پائے تخت تھا وہ شہر بابل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو اس نے آپ کو قید کر دیا، پھر قید سے نکال کر آگ میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ کچھ دنوں بعد سخت قحط سالی پڑی، نمرود نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا، جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے آتا وہ پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہہ دیتا کہ تو ہے، تو وہ اسے غلہ دے دیتا۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے، اس نے آپ سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت بخشتا ہے اور عالم میں تصرف کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے میں نے مار دیا، لہٰذا آپ کی اس قاعدے سے میں ہی خدا ہوں اور میرے ہی قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ تو یہ اس کی بے وقوفی تھی جو اس نے یہ والی مثال دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو اور واضح مثال میں یوں بیان فرمایا کہ رب وہ ہے، وہ قدرت والا ہے جو ہمیشہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کہ اگر تو واقعی اس قابل ہے تو اس کی رفتار کو بدل دے۔ تم ایسے کرو کہ تم سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دو۔ اس مثال پر نمرود حیران رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوا، تو وہ کھسیا کر بولا کہ میرے پاس آپ کے لیے غلہ نہیں ہے، جو اپنے اسی رب سے مانگو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام خالی واپس لوٹ آئے، راستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے، وہاں سے ایک بورے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، تھیلا تو رکھ دیا اور خود سو گئے، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اسے کھولا تو نہایت نفیس گیہوں پائے، فوراً اس کی روٹیاں بنائیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، آپ نے پوچھا گیہوں کہاں سے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس تھیلے میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا کہ تیرا رب کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آ تو میں تمہاری سلطنت برقرار رکھوں گا۔ وہ بولا رب تو میں ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تب اس کے لشکریوں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، یعنی وہ نہیں مانا تو پھر اس پر عذاب نازل کیا گیا، اور مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور 400 برس تک مغز میں کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو
کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا رہتا، چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر اس کو جوتا مارتا تھا۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے اس نے سلطنت کی اور 400 برس تک وہ سر پہ جوتے کھاتا رہا، پٹتا رہا اور اسی ذلت میں وہ مر گیا۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ ہوئی ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کفار سے مناظرہ کرنا یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، پھر مناظرے میں مقابل اگر آسانی سے شکست کھا سکے تو دشوار طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی اور موت کے مسئلے پر نمرود سے بہت زیادہ جرح کدا کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس کی حماقت کو محسوس فرما کر دوسری واضح تر مثال پیش فرما دی، جس سے وہ بآسانی خاموش ہو گیا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے کا انجام برا ہے، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کرے۔ کسی کا مقابلہ کرنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے نبیوں کے ساتھ کوئی سامنے کھڑا ہو جائے، جنگ کرے یا مقابلہ کرے۔ جیسے کہ نمرود جیسا بادشاہ، اس نے مخالفت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ کیسی بری موت مرا، اس کے سر پہ جوتے پڑتے تھے اور اسی موت سے ذلیل ہو کر وہ مرا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کفار کو بھی تخت کا مالک بنا دیتا ہے، یہ اس کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ جیسے نمرود جیسے کافر کو سارا جو جہان تھا اس کا بادشاہ بنایا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے۔ اور جو کوئی غریب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے اس نے بہت بڑا کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے نا اللہ اس سے بڑا ناراض ہے، اس لیے تو اس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اس کو رزق نہیں ملتا، اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو یہ پیمانہ بالکل بھی ہرگز بھی اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو دولت دے گا اور جس سے ناراض ہوگا اسے دولت چھین لے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اگر وہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، یہ اس پیسے سے کیا کرتا ہے، یہ میری پیسہ ہونے کے باوجود یہ میری کتنے احکامات کو مانتا ہے۔ اور دوسری طرف جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اللہ اس کو بھی آزماتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں دیا تو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ عقائد میں مناظرہ کرنے کا کیا ثبوت ہے، کہ اس آیت میں عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا، یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے۔ لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر اور سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل اور شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر اور تکبر، نیز دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جاہ وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرے میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو
اور وہ جاہ مرتبے کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بھی یاد رکھیے کہ مناظرہ جو ہے وہ ہر کسی پر نہیں ہے کہ ہر بندہ مناظرہ کرنا بیٹھ جائے۔ عقائد اور نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ مناظرے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے، مضبوط حافظہ چاہیے اور اس کے لیے بہت سی مہارتیں چاہیے، تربیت ضروری ہے، حاضر جوابی ضروری ہے اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرات اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کیا جا رہا ہو اس کی کوئی بات دل میں جم جائے اور انسان گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں وہ تھوڑی سی بکس پڑھتے ہیں، 2-4 تقریریں سنتے ہیں اور ہر کسی کو کھڑا کرتے ہیں اور مناظرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ طرز عمل شرعاً ناجائز ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث و مباحثے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ان پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھیں اور بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دیں۔ پھر علماء کو بھی ہدایت یہ ہے کہ کسی اہم مقصد اور فائدے کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کے میدان میں جانے سے گریز کرے، یعنی اب بلا وجہ ہی نہیں باتوں پہ ہر بات پہ جا کے مناظرے شروع کر دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور مناظرے کرنے والا بہت زیادہ نقصان بھی کرتا ہے، جس کو علم نہ ہو تو اب وہ کسی کے ساتھ مناظرہ کرے گا، یعنی کہ اپنے عقائد میں کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا بیٹھ جائے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، اب وہ آگے سے اس کو جواب نہ دے سکے تو وہ پھر دین پہ حرف آتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مناظرے کرے۔ ہاں اصلاحی باتیں کر سکتے ہیں، تبلیغ دین کر سکتے ہیں، لیکن مناظرے نہیں کر سکتے۔ وہ علماء کا کام ہے، وہ علماء بھی کون سے جن میں وہ ساری خوبیاں موجود ہوں جو کہ ایک مناظرہ کرنے والے میں موجود ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نمرود کو وہ ملک دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، مگر اس نے وہ دعویٰ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب مال فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ہر ایک کمال کی طرف دوڑتا ہے۔ پھر طالبین کمال 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن کی رب تائید فرماتا ہے اور قدرت دستگیری کرتی ہے، دوسرے وہ جو اپنے نفس کے قبضے میں ہیں، یعنی ایک طالب وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی نفس کے قبضے میں ہوتا ہے، تائید ربانی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ یہ آخری جماعت ہر چیز کو ظاہری حواس سے دیکھتی ہے اور اسے بجز دنیا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، یعنی یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو کہ اپنے نفس کے قبضے میں ہوتے ہیں، ان کا نفس امارہ ہوتا ہے، ان کو صرف دنیا کی رنگینیاں ہی نظر آتی ہیں۔ چونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے گرتی ہے، ایسے ہی نفسانی خواہشات انسان کو نیچے گراتی ہیں۔ وہ نفسانی قدم سے دنیاوی کمالات کی طرف بھاگتا ہے، اس طرح کے اولاً جمع مال کو کمال سمجھ کر مالدار بنتا ہے، پھر عزت اور آبرو کو کمال جان کر حاصل کرتا ہے، پھر عہدے کو کمال جان کر ادھر دوڑتا ہے اور پھر سلطنت کو اعلیٰ درجے کا کمال سمجھ کر اسے طلب کرتا ہے۔ آج کل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اگر ہم اپنے ہی ملک میں دیکھیں تو ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، یہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر اگر موقع ملے تو نمرود کی طرح ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ آج کل یہی چل رہا ہے، ہر کسی کا یہی دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، پھر بھی اس کی ہوس کی آگ نہیں بجھتی۔ کتنے کمالات حاصل کر کے اب عالم بالا کی طرف نظر اٹھاتا ہے، یعنی جس قدر اس کی گناہ بڑھتی ہے اس قدر ہوس کی آگ زیادہ بڑھتی ہے، یہاں تک کہ سلاطین کو شکست دے کر رب العالمین سے مقابلہ کرتا ہے، جیسے کہ نمرود کا حال ہوا کہ جتنا اس کا کمال بڑھا طغیان میں زیادتی ہوئی، یعنی سرکشی میں، گمراہی میں زیادتی ہوئی۔ مگر وہ طالبین جو قبضہ قدرت میں ہیں، یعنی یہ جو
नमरूद जैसे लोग हैं, ये अपने नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, ये अपने नफ्स अमारा के पीछे लगते हैं। लेकिन वो लोग, वो तालिबीन जो कब्जा कुदरत में हैं और ताइद रब्बानी उनकी शामिल हाल है, यानी कि जो अल्लाह ताला के तालिब हैं, उनके हाथों में किसी पैगम्बर और नायब पैगम्बर या आलिम दीन या शेख तरीकत का दामन है। वो मासवा अल्लाह से बचने को कमाल जानते हैं, यानी कि वो अल्लाह के अलावा बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं और इसी को समझते हैं कि ये सबसे बड़ा कमाल है। और अगर देखा जाए तो वाकई ही ये सबसे बड़ा कमाल है। अवलन हर चीज़ को रब की दलील समझकर उसका मुशाहदा करते हैं ऐसे लोग, फिर अपने ज़रात वजूद को वाजिबुल वजूद में फना और कतरा हस्ती को बहरे अहदियत में गुम कर देते हैं। सुभान अल्लाह, यानी कि वो अपने वजूद को अल्लाह के वजूद में फना कर देते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं और अपने वजूद की नफी कर देते हैं और अपने आप को गुम कर देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपनी मैं खत्म कर देते हैं। कि जो हम लोग मैं करते हैं ना, तो जो तालिबीन, जो वो वाले तालिबीन जो कब्जा कुदरत में है, वो अपनी मैं को खत्म कर देते हैं, वो अपने नफ्स अमारा को खत्म कर देते हैं और वो बहरे अहदियत में उससे अपने आप को गुम कर देते हैं। और वो अना उही व उमीदों के बजाय ये कहते हैं मा फिल वजूदी इल्लल्लाह, और उनका शेख नमरूद नफ्स के दिमाग को इल्लल्लाह के हथौड़ों से यहाँ तक कूटता है कि वो अल्लाह पर ईमान लाकर तागूत वजूद मासवा अल्लाह का इनकार कर बैठता है, यानी अल्लाह ताला के वजूद के अलावा हर किस्म के तागूत का इनकार कर देता है। मगर अल्लाह ताला मुशरिकीन को इस मैदान में नहीं आने देता, यानी ये वही लोग होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनको हम सालिहीन कहते हैं, जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं। तो ये उन लोगों की बात हो रही है। और ये वाला जो मैदान है, इसमें अल्लाह ताला मुशरिकीन को दाखिल नहीं होने देता। शिर्क जुल्म अजीम है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि हर आकिल को चाहिए, यानी जो अक्लमंद है उसको चाहिए कि दूर के शिर्क से बचे और ज्यादती मालूमता से धोखा ना खाए। खुलासा कलाम यह है, सूफिया कराम फरमाते हैं कि इंसान मिट्टी से बना और मिट्टी की 3 खसूसियत है। एक ये कि वो तबन नीचे गिरती है, दूसरा ये कि अगर कोई फेंकने वाला उसे ऊपर फेंके तो उसकी ताकत से ऊपर जाती है, तीसरा ये कि अगर उसे ऊपर रोकने वाली कोई चीज ना हो तो नीचे लौट आती है। यही इंसान की हालत है कि जब वो अपनी राय से, यानी अपनी राय से, अपने फैसले से तरक्की करता है तो नीचे गिरता है और गिरने को कमाल जानता है। हाँ, रूहानियत वाले शेख की इमदाद से तरक्की करते हैं। जो रूहानियत वाले होते हैं वो अपने पीरो मुर्शद की मदद से तरक्की की मनाजिलें तय करते हैं, लेकिन अगर फैज़ रब्बानी शामिल ना हो तो फिर गिर जाता है, वरना कमाल को पहुंचता है। मुफ्ती अहमद जौहर खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक पत्थर को पाया गया जिस पर 3 सतरें लिखी थी। नंबर 1, दुनिया से खुश होना अल्लाह से दूर होने की निशानी है। नंबर 2, अपनी चीज पर भरोसा करना रब पर भरोसा कम होने की अलामत है। और नंबर 3, मुसीबत में लोगों की तरफ रुजू करना रब को ना पहचानने की अलामत है। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। खुलासा ये है, सूफिया कराम फरमाते हैं कि नफसानी इंसान चंद चीजों को कमाल समझकर उनके लिए दौड़ता है, यानी माल, इज्जत, शोहरत, हुकूमत, सल्तनत। फिर अलवियत और रहमानी इंसान दूसरी चंद चीजों को कमाल समझकर उन्हें हासिल करता है। अमाल रज़ाए जुल जलाल, फिर फनाफिला होकर बुका ला यज़ालु। यकीनन ये कमालात वाकई कमाल हैं और वो कमालात बज़ाहिर कमाल हैं और दर हकीकत बाइसे ज़वाल हैं। जैसे कि नमरूद ने अपनी दानिस्त में मज़कूरा बाला सारे कमालात हासिल कर लिए थे, मगर किसी खवारी से जलील होकर मरा, जूते खा खा कर मरा और आज तक किस तरह वो बदनाम है कि कोई बगैर लानत और मुलामत किए उसका नाम नहीं लेता। और कामयाब शख्स कौन है जो हकीकी कमाल हासिल करे और बुकाए लाजवाल पाले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हकीकी कमाल अता फरमाए